अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी प्रोग्राम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िक्र पर मुश्तमिल आयात पर दर्स कुरान का सिलसिला जारी व सारी है। अभी जो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब है और कुरान अज़ीम में सराहतन उसको ज़िक्र भी किया गया है, उस पर कलाम कर रहे हैं। इसमें आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, थोड़ा तफसील से मैं पूरा वाक़या अर्ज़ कर चुका हूँ और अब आयात की रोशनी में इस वाक़े को हम देख रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा बयान फरमाया तो किसी ने खड़े होकर पूछा कि आप सबसे ज़्यादा साहिब इल्म इस उम्मत में कौन है, तो आपने फरमाया कि मैं हूँ, क्योंकि आप नबी हैं और मैंने आपको तफसील से बताया था कि नबी इल्म में तमाम उम्मत से बढ़कर होता है। फिर उस शख्स ने कहा कि क्या आपसे ज़्यादा कुछ साहिब इल्म है, आपने फरमाया कि नहीं। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की कि मुझे उस शख्स से मुलाकात का मौका मिल जाए तो मैं उनसे वो इल्म सीखूं। तो अल्लाह ताला ने फिर असबाब मुहैया फ़रमाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चले। यूशा बिन नून आपके खिदमत गुज़ार थे, वो साथ थे और अल्लाह ने निशानी ये मुक़र्रर फरमाई अज़्ज़ा वजल कि एक आप चंद मछलियाँ अपने पास रखिएगा। भुनी हुई मछलियाँ थीं, वो खाते जाते थे और सफ़र तय कर रहे थे, और जहाँ पर मछली आपकी टोकरी से निकलकर ख़ुद ब खुद दरिया में चली जाएगी और एक वाज़ेह अलामत वहाँ ये भी होगी कि दो दरिया आपस में मिल रहे होंगे, तो वहाँ पर एक हमारा बंदा लेटा होगा, उससे आप जाकर मालूमात करें, वो आपसे ज़्यादा उलूम रखता है। और वो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे जिनका असल नाम है बलिया बिन मलकान, और ख़िज़्र आपका लक़ब है। और सही हदीस में आया कि आपको ये लक़ब इसलिए मिला कि अगर आप खुश्क घास पर बैठ जाया करते थे और वहाँ से खड़े होते तो वो सब्ज़ रंग में बदल जाया करती थी, यानी वो सब्ज़ हो जाती थी, तो आपको इसलिए ख़िज़्र कहते हैं। ख़िज़्र सब्ज़ रंग को कहा जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बहरहाल मछली निकली, फिर आप उस मकाम पर पहुँचे। वहाँ पर एक शख्स को चादर में लिपटे हुए सोते हुए पाया, तो आपने उन्हें उठाया और सलाम किया। उन्होंने कहा कि सर अर्ज़ ज़मीन पर सलाम कौन कर सकता है, लगता है आप मूसा हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ मैं मूसा हूँ, और फिर सब बताया कि मैं क्यों आया हूँ। उस वक्त ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ उलूम ऐसे हैं जो आपके पास हैं, मेरे पास नहीं। जैसे शरीयत का इल्म अल्लाह ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और हर रसूल जो जिसको नई किताब दी जाती है, नई शरीयत दी जाती है, तो यकीनी सी बात है कि वो शरीयत दूसरों पर मुनकशिफ नहीं होती, वो नबी जानता है। फिर वो नबी दूसरों को बताता है तो वो दीगर लोग भी अहकाम सीखते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि इल्म ज़ाहिर आपके पास है जो मेरे पास इतनी वुसअत के साथ नहीं है, और एक इल्म अल्लाह ने मुझे ऐसा अता फ़रमाया है जो मेरे पास है, आपके पास नहीं है। ये इल्म था असल में चीज़ों की, ये मुख्तलिफ़ अफ़ाल व आमाल और उमूर के पीछे जो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कार फरमा होती है, उस हिकमत का इल्म। और ये एक राज होता है, एक बातनी इल्म होता है जो इंसान अपनी कोशिश से हासिल नहीं कर सकता। इसलिए इस इल्म को इल्म लदुन्नी कहते हैं, इल्म वहबी कहते हैं। जबकि ज़ाहिरी तौर पे जो इल्म हासिल होता है उसको इल्म कसबी कहते हैं। अगरचे नबियों के पास जो इल्म शरीयत होता है ये भी वहबी है, कसबी नहीं। ऐसा नहीं कि वो किसी उस्ताद के पास बैठ के किताबें पढ़ के इस इल्म को सीखते हैं, बल्कि नबी को अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त उलूम से नवाजता है, इसलिए उनके हक़ में इल्म ज़ाहिर भी वहबी होगा, कसबी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक हमारे जहत से अगर हम देखें तो हमारी जहत से जो इल्म ज़ाहिर है वो कसबी है, और इल्म बातिन वहबी या उसको इल्म लदुन्नी भी कहते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वदियत फरमाया जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ और आप मुझे उस इल्म में से कुछ हिस्सा अता फ़रमाए, मैं देखूँ कि वो इल्म कैसा है। जिस पर अब आगे हम चलेंगे कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो आप देखें। और मैं वाक़या तो अर्ज़ कर चुका हूँ, जब आप इन आयात को जो सुन रहे हैं रेगुलर, वो इन आयात को सुनेंगे इंशाअल्लाह तो फिर वो वाक़या दोबारा मुस्तहज़र हो जाएगा जो जहनों में हमारे बयान के बाद आपके जहन में आ चुका है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ याद नहीं भी है
ان آیات کو بیان کریں گے تو وہ یاد آ جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے، قالا، آپ نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ بے شک آپ ہرگز میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے۔ اور وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ نہیں کہ آپ بے صبرے ہیں، آپ میں صبر کا مادہ کم ہے، آپ جلد باز ہیں، آپ پہ معاذ اللہ آپ کے طبعی تقاضے اور باطنی کیفیات غالب رہتی ہیں، نہیں۔ ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیونکہ آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جس پر آپ کو خبر کے اعتبار سے احاطہ دیا ہی نہیں گیا، جس کو آپ اپنی خبر کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس چیز کا بھی آپ کو علم نہیں دیا گیا، یقینی سی بات ہے کہ آپ ایک چیز کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ فرمائیں گے، حالانکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ حکمتیں ہوں گی۔ اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ایک ظاہری طور پہ برائی دیکھتا ہے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اس برائی کو روکنے کے لیے فوری طور پہ قدم اٹھائے۔ اگر نبی خاموش رہے گا تو اس کی گرفت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اگر ایک لفظ سنا ہو، حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی بات کہتے ہوئے سنا یا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے اس بات کو رد نہ فرمایا، اس عمل کو منع نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو رد نہ کرنا، کسی عمل کو منع نہ کرنا، بلکہ اس پہ خاموشی اختیار کرنا، اس قول یا اس فعل کے جائز ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ تقریر کہتے ہیں پختہ کرنا، اور حدیث مانے بات، پختہ کرنے والی بات گویا کہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ایک اصل میں یہ بھی ایک گفتگو ہے جو کسی کے قول کو یا کسی کے عمل کے حق ہونے یا جائز ہونے کو پختہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے نبی اگر کسی عمل کو دیکھ کر خاموش رہے تو اس کا مطلب وہ عمل جائز ہی ہوگا۔ اگر کسی قول کو سن کر وہ خاموش رہے، رد نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ قول بالکل حق اور شریعت کے موافق ہی ہوگا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں کچھ ایسے امور آپ کے سامنے ظاہر کرنے والا ہوں کہ جس میں دو پہلو ہیں، ایک ان کا ظاہر کا پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے وہ عمل ناجائز سے نظر آئیں گے، اور باطنی اعتبار سے چونکہ اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہیں تو بالکل جائز نظر آئے گا۔ تو آپ یقینی سی بات ہے، چونکہ ظاہر پر نبی ظاہر کو دیکھ کر فوراً حکم لگاتا ہے اور برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا ہے، تو اس لیے چونکہ آپ سے تقاضائے شریعت ہی یہ ہے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہی یہ ہے، یا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف ہی اس بات کا بنایا ہے کہ آپ فوراً اس کو روکیں، تو اس وجہ سے آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ اس کی ابھی حکمت آپ کو معلوم نہیں ہوگی، آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر فوراً فیصلہ فرمائیں گے ناجائز، اور آپ کلام کریں گے۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں، یا خصوصاً جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو ان میں کوئی خلق رذیل موجود ہوتا ہے۔ خلق رذیل اس کے جمع بناتے ہیں اخلاق رذیلہ، یعنی برے اخلاق، بری عادات۔ انبیاء علیہم السلام یاد رکھیں کہ قبل اعلان نبوت بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف رکھے جاتے ہیں، وہ گندے اور بے مروت کاموں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اصل وجہ تھی۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے کہ آگے چلے، یہ پہلے دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے شاید فرمایا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی اس بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس اگر آپ میری پیروی کریں گے، میرے پیچھے چلیں گے، میرے ساتھ چلیں گے، تو فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال مت کیجیے گا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، حتیٰ کہ خود میں اس بات کا ذکر آپ کے سامنے نہ کر دوں۔ فَانْطَلَقَا، تو اب یہ دونوں چل پڑے۔ تو اس میں جو پہلا جملہ ذرا دیکھیے، قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، بے شک آپ لن تستطیع، ہرگز استطاعت نہیں رکھتے ہیں، معیہ میرے ساتھ، صبراً صبر کی۔ اب اس جملے پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں، جو لغت جانتے ہیں وہ اچھی طرح جان سکتے ہیں
کہ اس جملے میں 3 طرح سے بات کو پختہ کیا گیا ہے، بہت پختہ بات ہے۔ ایک تو انا سے اس کو شروع کیا، انا حرف تحقیق کہلاتا ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ نحو جو پڑھتے ہیں علم نحو وہ جانتے ہیں کہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کا انا کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس جملے سے پہلے یہ لایا جاتا ہے تو اس کے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ متکلم یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ بالکل تحقیق شدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی سے یوں کہیں اردو محاورے میں، دیکھو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، بالکل یہ حق بات ہے، سچ بات ہے، بے شک ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ جو ہم جملے بول رہے ہیں یہ سامنے والے کے ذہن کو اپنی بات یا اپنی گفتگو کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا رکھنے سے دور رکھنے کے لیے ہیں۔ تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے انا سے اس کو شروع فرمایا، گویا کہ آپ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو آگے میں بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، بڑی تحقیق کی بات ہے۔ ایک یہ، دوسرا لن کا لفظ لے کر آئے، لن تستطیع، یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ لا تستطیع معی صبرا۔ لن اور لا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لا سے صرف نفی ہوتی ہے، اس میں سختی نہیں ہوتی۔ لا ہوتا تو اس کا ترجمہ یوں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، بس یہ صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن لن جو ہے یہ آتا ہے مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے لیے۔ تاکیدی نفی کا مطلب مستقبل میں کسی کام کو سختی کے ساتھ منع کرنا ہو، رد کرنا ہو تو لن لے کر آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہی فرمایا تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی فرما سکتا تھا لا ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں دیکھ سکتے اور ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ان دونوں میں فرق ہے۔ نہیں دیکھ سکتے میں نرمی ہے اور ہرگز نہیں دیکھ سکتے اس میں سختی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بھی جہاں سخت کلام ہوتا ہے، بات کو سخت کیا گیا ہے، وہاں پر کہتے ہیں تاکیدی کلام، یا یہ کہتے ہیں اس کلام میں تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ تو دو ہو گئی، ایک انا سے تاکید پیدا کی، ایک لن تستطیع سے پیدا فرمائی، یعنی لن کے استعمال سے۔ تیسرا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور یعنی اگر جملہ اسم سے اسمیہ ہو، اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، اگر کسی فعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے یہ خود بات کو پختہ اور مؤکد کرنے کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے پیچھے، لیکن بہت علمی گہرائی میں اس میں نہیں جاتا ہوں۔ میں اصل جس مقصود کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، میں ساری تفصیل صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک نبی کا کلام ہے، ابھی معاملہ مستقبل کا ہوا نہیں ہے، لیکن خضر علیہ السلام اس مستقبل کے معاملے کے بارے میں ابھی خبر دے رہے ہیں، اور ایسی خبر دے رہے ہیں جس کو 3 طرح سے پختہ اور مؤکد کیا گیا ہے۔ جیسے میں کسی سے کہوں خدا کی قسم ضرور بے شک ایسا ہوگا، تو میں نے 3 تاکید ذکر کی، ایک میں نے قسم کھا لی، ایک ضرور، ایک بے شک۔ تو اگر میں صرف اتنا کہتا ایسا ہوگا، یہ الگ چیز تھی، اور میں نے کہا خدا کی قسم بے شک ایسا ضرور ہوگا، اس کلام میں اس کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہ اگر ایک شخص ویسے سادہ جملہ بولے شاید ہم کہیں یار ایسے ہی بول رہا ہوگا، لیکن جب اتنی تاکیدیں لگا دے، قسم بھی کھا رہا ہے، ضرور، بے شک، تو ہم کہیں گے نہیں یار بات تو کچھ ہے، تبھی یار قسمیں کھا رہا ہے، ایسی بات تو نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کے اضافے سے بات پختہ یقینی ہو جاتی ہے، یا قریب با یقین ہو جاتی ہے، اور مخاطب اس بات کو سننے کے بعد اپنے ذہن کو شکوک و شبہات سے خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں، بات جب اتنی پختہ کی گئی ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوگی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، خضر علیہ السلام نے ابھی معاملہ ہوا نہیں لیکن مستقبل کے بارے میں خبر دی، اور اس خبر کو بہت زیادہ پختہ کیا۔ اے موسیٰ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں گویا کہ بے شک آپ مستقبل میں صبر کے معاملے میں ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ ایک غیبی خبر ہوئی مستقبل کی، اور اگر صرف ایک عام سے جملہ کہا جاتا آپ شاید صبر نہ رکھ سکیں، تو شاید کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ان کو خود بھی شبہ تھا، ایسے ذکر کیا۔ لیکن جب ایک یقینی بات نبی بیان کر رہا ہے اور 3 طریقے سے اس کو پختہ اور مؤکد بھی کر رہا ہے، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کو مستقبل کے واقعات، مستقبل کے معاملات کا علم دیا جاتا ہے، جس کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے غیبی خبر دی ہے، اور اس غیبی خبر کو انتہائی یقین کے ساتھ اور 3 طرح تاکیدوں سے پختہ کرنے کے ساتھ بیان فرمایا، جس سے نتیجہ یہ دلیل بن گئی اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہوتا ہے،
لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اس لیے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، اگر ہم مخلوق کے لیے علم غیب ثابت کریں گے تو شاید یہ کفر یا شرک ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ علماء اسلام اس پر متفق رہے ہیں کہ علم غیب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ ہر نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کے پاس آ کر ایک تو ان کو ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے جو ظاہری چیزیں ہیں، اور بعض ایسی چیزوں پر اعتقاد و ایمان رکھنے کی دعوت دیتا ہے جس کو عام لوگ بسا اوقات تو پوری زندگی نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی ان کو مکلف بناتے ہیں اس چیز پر تم ایمان لے آؤ۔ میں کہہ رہا ہوں نا یقین کرو، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر یقین کرو۔ جیسے خود اللہ تعالیٰ کی ذات آج تک ہم نے دیکھا، اسی طریقے سے قیامت جو قائم ہوگی یہ ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح عذابات قبر ہم نے نہیں ملاحظہ کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں۔ پوری زندگی شاید کوئی شخص جن کو نہیں دیکھ سکے گا، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ان پر ایمان لے آؤ، ان پہ یقین رکھو۔ تو اور یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے غیبی خبریں پیش کرے، غیوب کو پیش کرے اور ان کو ایمان کی دعوت دے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہر نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اور یہ خضر علیہ السلام کا یہ کلام کرنا بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ کو مستقبل کا حال معلوم ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام فوراً یہ کہتے کہ آپ اتنی بات کہہ کیسے سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ فلاں کام، خدائی قسم میں کھا کے کہتا ہوں تم فلاں کام نہیں کر سکو گے، اگر آپ کر سکتے ہوں تو آپ فوراً کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ، قسم کھا کے مجھ پہ حکم لگا رہے ہیں، انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا، یا آپ نے کیسی بات بول دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام بھی فوراً رد کرتے اور کہتے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صبر نہ کر سکوں۔ اور یہ اگر ہم چلیں غیب کے سلسلے سے بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ مستقبل کا کیا معاملہ ہوگا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کیسے اتنے بات کو پختہ کہہ کے میری طرف منسوب کر کے ذکر کر رہے ہیں؟ لیکن نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور نبی جانتا ہے جب ایک عام امتی ہم جیسے ادنا امتی جانتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ اس بات پر واقف ہیں، کیونکہ وہ تو خود علوم غیبیہ سے مالا مال کیے گئے ہوتے ہیں کہ بالکل ایک نبی کو مستقبل کا حال معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو بتایا۔ یہ ایک وجہ فرق ہے جو کفر و شرک سے بچا لیتی ہے، اور بہت بڑی وجہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، جبکہ انبیاء علیہ السلام کے علوم عطائی ہوتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگر کوئی نبی کا ایک بھی علم کا ذرہ یہ کہہ دے کہ یہ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، یعنی کسی نے نہیں دیا، اس کے بعد خود بخود ہے، یہ کفر و شرک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ایک بھی ذرہ اگر عطائی قرار دے دیا جائے کہ یہ اللہ کا ذاتی نہیں ہے، کسی نے عطا کیا ہے، وہ شخص بھی کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کا عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں عطائی علم کی گنجائش نہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے علم میں علم ذاتی کی کوئی رمق نہیں پائی جا سکتی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ انبیاء علیہ السلام اخلاق رذیلہ سے ہمیشہ پاک و صاف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ خود خضر علیہ السلام کے کلام نے بات واضح کر دی کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، یقینی سی بات ہے آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے، اور یہی آپ کے اوپر لازم بھی ہے، اس لیے آپ چونکہ باطنی معاملات کو نہیں جانتے تو آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت مشکل ہے کہ آپ صبر کر سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی چیز میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانطلقا، یہ دونوں چلے حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا۔ اور میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی تھی کہ یہ دونوں نفوس قدسیہ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، یہ دریا پار کرنا چاہتے ہیں تو ایک کشتی ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ کو پار جانا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں، اور ان کے پاس ظاہری مال و متاع ایسا نہیں ہوتا جو بطور اجرت دے سکے، وہ ان کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سعادت کا موقع دیں، آپ بیٹھیے، ہم آپ کو دوسرے کنارے پہنچا دیں گے۔ یہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ان کا ایک ان کے لیے سعادت تھی، اور بزرگوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے ان کی ایک اچھی خدمت قرار دیتے ہوئے ایک احسان سا تصور کیا کہ انہوں نے ہمیں بٹھایا۔ اب جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا
تو اب یہ ظاہراً ایک احسان فراموشی سی نظر آئی، اس پر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا سیخ پا ہوئے اور آپ نے یہ بات بیان فرمائی جو آگے آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔